बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपको पता है कि आपस में बात करते हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। नई अमरीकी इंतज़ामिया आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा अजीब व ग़रीब किस्म का बयान दिया है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, और अफ़गान तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से बात की है, और ये कहा है कि उसामा बिन लादेन के जो सर की कीमत मुकर्रर की गई थी, उससे ज़्यादा उनके सरों की कीमत मुकर्रर की जा सकती है। ये क्या मामला है, इस पर बात करनी है। और अफ़गान ख़वातीन, अफ़गान जो लड़कियां हैं, उनकी तालीम पर पाबंदी है, आपको पता है। लेकिन एक खिड़की खोली है, एक दरवाज़ा खोला है पाकिस्तान ने, और इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि अफ़गान ख़वातीन को अफ़गान हुकूमत की जानिब से मशरूत इजाज़त जो है वो दी गई है, या इस हवाले से कोई ऐलान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है अफ़गान गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से। इस मामले पे भी बात करनी है। और दूसरा, पीटीआई ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कल ये कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जो सूबाई सदारत का ओहदा लिया गया है, उस हवाले से तरह तरह की छेमें गोइयाँ हो रही हैं। कुछ वजाहतें सामने आई हैं और कुछ दावे जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से मामला मज़ीद पेचीदा होता हुआ नज़र आता है। कुछ वाक़यात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अफसोसनाक हुए हैं, उस हवाले से भी आपको बताना है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर अब्बास अराग़ची। ये वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के। इन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। इंतहाई अहम दौरा है। जब आप अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान और चीन के ताल्लुकात इंतहाई मिसाली हैं। हाल ही में जो एक वाक़या हुआ, चीनी बिज़नेसमैन को जो है वो मारा गया, कत्ल किया गया। उस हवाले से चीन ने अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया था कि एक जामे तहक़ीक़ात की जाएँ, और जो मुलव्वस अनासर हैं चीनी शहरी के कत्ल में मुलव्वस जो हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ज़ाहिर है कि जब भी इस तरह का वाक़या होता है, तो दो मुल्कों के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनकी तरफ जो है वो नज़र उठती है। डॉक्टर अब्बास अराग़ची का दौरा काबुल, यहाँ पे उन्होंने मुल्ला हसन अख़ुंद जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, इनसे इनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से इनकी मुलाकात हुई। ये इंतहाई अहम मुलाकातें हैं, और ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में। एक तो पानी के तनाज़ात के हवाले से अगर बात करें, और फिर अफ़गान जो पनागज़ीन हैं जो ईरान में मुकीम हैं, वहाँ के पनागज़ीनों के हवाले से ईरान की बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी है, जिस तरह बाकी ममालिक में है। अब अगर आप कंपेयर करें अफ़गान महाजरीन के या पनागज़ीन के हवाले से जो पाकिस्तान का एक रवैया है, या जो पाकिस्तान का एक आज़ादाना यहाँ पे सूरत हाल है अफ़गान पनागज़ीनों के लिए, उस तरह की सूरत हाल जो है ईरान में नहीं है। ईरान में बहुत सख्तियाँ हैं अफ़गान पनागज़ीनों के हवाले से, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनको आज़ादियाँ हासिल हैं। ये इंतहाई अहम दौरा इस हवाले से है कि अगर आप बाकी जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के हवाले से देखें, तो इंतहाई अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो अफ़गानिस्तान चाहता है कि पड़ोसी ममालिक के साथ हों। जैसे जो वस्त एशिया की जो रियासतें हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ मुआहदों के तहत भी ये ममालिक जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अफ़गानिस्तान जो है, ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इससे ये उम्मीद की जा रही है काबुल के हलकों के अंदर कि ईरान और अफ़गानिस्तान के अगर कुछ मामलात हैं, अगर दोनों को एक दूसरे से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर इस ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से देखें, तो रूस और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, और फिर अफ़गानिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं और जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, ये इंतहाई पेचीदा है, और इसका बुनियादी जो नुक्ता है वो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो हवाला है वो ज़रूरी होता है।
پاکستان کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت، ٹی ٹی پی کے جنگجو جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں اور یہ وہاں منصوبہ بندی کرتی ہیں اور پاکستان میں یہ حملے کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری کوششوں کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان سرگرم ہیں اور اس حوالے سے ان کی متعدد ملاقاتیں کابل میں بھی ہوئی ہیں، اسلام آباد میں بھی ان کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہی اطلاع دی تھی کہ پاکستان نے 4,500 وظائف کا جو اعلان کیا ہے اس کے تحت کوئٹہ میں اور پشاور میں تحریری ٹیسٹ کا انعقاد ہو چکا ہے۔ آن لائن بھی ایک سہولت جو ہے یہ افغان اسٹوڈنٹس کو دی گئی ہے، ان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ اب جو لڑکیاں افغانستان کے اندر موجود ہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر پاکستان آئیں گی اور یہاں پر وہ زیر تعلیم ہوں گی یا پھر وہ آن لائن طریقے سے۔ تو آن لائن بھی ان کو سہولت دی گئی ہے، لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا کے ایک پورشن نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا ہے کہ افغان حکام نے، طالبان حکومت نے ایسی افغان لڑکیوں کو، افغان خواتین کو مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا اعلان تو باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خواتین، یہ لڑکیاں افغانستان سے پاکستان سفر کر سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک دروازہ کھلا ہے، ایک امید کی کرن جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے افغان لڑکیوں کے لیے ان کی تعلیم کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے بڑا سخت گیر موقف ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے افغان کابینہ میں افغان جو طالبان رہنما ہیں ان میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور قندھار میں بیٹے شیخ صاحبان جو ہیں، یا جو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں جو سپریم لیڈر ہیں امارت اسلامی افغانستان کے، ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس میں نائب وزیر خارجہ شیر عباس ستانکزئی، ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر سے پابندی اٹھائی جائے، اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ تبدیل کرنے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ایک میڈیا میں اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے پاس مزید امریکی بھی قید ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل خان محمد، ایک طالبان رہنما جو 18 یا 20 سال وہاں امریکہ میں جیل کاٹنے کے بعد ان کو رہائی ملی 2 امریکی شہریوں کے بدلے میں، یعنی طالبان نے افغانستان میں قید 2 امریکی شہریوں کو رہا کیا، اور خان محمد کی رہائی جو ہے، افغان شہری کی رہائی یہ یقینی ہوئی، اور وہ 2 امریکی شہری امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ طالبان کے جو رہنما ہیں یہ افغانستان میں اب موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں طالبان رہنماؤں کے سر کی قیمت مقرر کرنا پڑے گی، اور یہ جو سر کی قیمت ہوگی یہ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر ان کو خدشہ ہے تو یہ عجیب و غریب بیان اس لیے ہے کہ امریکہ جیسے ملک اور امریکہ جیسے ملک کی انٹیلیجنس کو آج تک کیا یہ نہیں پتہ کہ کتنے قیدی افغان طالبان کی قید میں ہیں، کتنے امریکی شہری؟ 3 امریکی شہریوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، 2 رہا ہو چکے ہیں۔ ایک افغان نژاد امریکی ہے، امریکی شہریت ہے ان کے پاس، وہ شاید ابھی تک رہا نہیں ہوئے، لیکن جن 2 معلوم امریکی شہریوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اب یہ امریکی انٹیلیجنس کا نظام جو ہے اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مزید شہری ہو سکتے ہیں۔ اگر مزید شہری ہو سکتے ہیں، یا اگر فرض کر لیا جائے کہ مزید شہری افغان طالبان کی قید میں ہیں، تو پھر کیا مستند اطلاع نہیں ہے امریکی حکومت کے پاس، امریکی انتظامیہ کے پاس، امریکی انٹیلیجنس کے پاس؟ تو یہ بیان جو ہے خاصا جو ہے پریشان کن اس حوالے سے ہے کہ ایک تو طالبان کی حکومت جو ہے، یا پورا افغانستان جو ہے، یا افغان پناہ گزین جہاں جہاں پہ خصوصاً جو افغانستان سے آنے والے جو پاکستان میں مقیم تھے، جب طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے
تو ایک تو امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امیگریشن پالیسی کا اعلان کیا، اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہزاروں افغان ہیں ان کا منتقل ہونا جو ہے یہ ایک خواب بنتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ منتقل ہونا ظاہر ہے کہ تشویش میں مبتلا کیا ہے پورے افغانستان کو۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے افغانی کرنسی کے مقابلے میں۔ پاکستانی کرنسی اور افغان کرنسی کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں افغان کرنسی جو ہے وہ خاصی تگڑی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈالر کا دوسری طرف بات ہو رہی ہے، تو ڈالر دن بدن تگڑا ہو رہا ہے اور افغان کرنسی جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ افغان معیشت کے حوالے سے بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے اس نے افغان معیشت کو بھی دھچکا لگایا ہے۔ اب یہ بات کرنا کہ جی افغان طالبان رہنماؤں کے سر کی قیمت مقرر کی جا سکتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان کی حکومت کے حوالے سے، افغان طالبان رہنماؤں کے حوالے سے، امارات اسلامی افغانستان کے حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے، کیا عزائم رکھتی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا کیا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے افغانستان کے ساتھ۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی ہماری اس معاملے پر بھی نظر ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اے پی سی بلائی ہے، یہ 27 جنوری کو پیر کے دن کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی میں کون کون سی سیاسی جماعت شریک ہوتی ہے، اور جو اس حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوگا یا کچھ فیصلے کیے جائیں گے یا کچھ مطالبات سامنے آئیں گے وہ کیا ہوں گے۔ ایک تو افغانستان کے معاملے پر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت کی طرف سے ایک وفد جو ہے یہ افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب یہ وفد جو ہے یہ کیسے افغانستان جائے گا؟ کیا وفاقی حکومت اس کی اجازت دے گی؟ کیا پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے کیا وہ آرام سے، یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ آرام سے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے دے گی؟ علی امین گنڈاپور جو ہیں یہ اس وقت شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، ان سے صوبائی صدارت کا عہدہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ جنید اکبر آپ کو پتہ ہے صوبائی صدر ہیں۔ عاطف خان نے کہا ہے کہ میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی تھی عاطف خان کے حوالے سے کہ یہ شاید عاطف خان کی طرف سے ایک بھرپور وار ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر۔ عاطف خان نے آج میڈیا میں بیان دیا ہے کہ اور میری اس بات کی تصدیق بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ عاطف خان نے کہا کہ جب جو تجویز جو ہے یہ جنید اکبر کے نام کی یہ انہوں نے دی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے جنید اکبر کا نام تجویز کیا تھا، ان سے رائے مانگی گئی عاطف خان کے مطابق، اور پھر انہوں نے جنید اکبر کا نام جو ہے یہ دیا۔ جو عمران خان سے عاطف خان کی اور جنید اکبر کی ملاقات ہوئی، عاطف خان کہتے ہیں کہ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مختلف نام سامنے آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا بطور وزیر اعلیٰ متبادل کون ہو سکتا ہے۔ ایک تو بابر سلیم سواتی نے بیان دیا ہے کہ جی میرے نام پہ کوئی غور نہیں ہو رہا، اور عمران خان کو بھرپور اعتماد ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے۔ باقی جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرپٹ وزراء ہیں جن کی رپورٹ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں پہنچائی گئی ہے، تو پی ٹی آئی کے یہ جو وزراء ہیں یہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ مختصراً آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو افسوسناک واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خوزدار میں بم دھماکہ ہوا ہے ایک بس میں، ایک شخص جو ہے اس میں جاں بحق ہوا ہے۔ کوہاٹ میں دستی بم حملے میں 2 خواتین اور اسی طرح بچے اور کچھ خواتین زخمی بھی ہوئے ہیں، 2 خواتین اس میں جاں بحق ہوئی ہیں۔ لکی مروت میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو مغوی اہلکار ہیں ان میں سے ایک نجی گاڑی کا جو ڈرائیور تھا اس کو رہائی نصیب ہوئی ہے مقامی جرگے کی مداخلت پر، لیکن ایک مغوی کی لاش جو ہے یہ بھی برآمد ہوئی ہے اور یہ جرگے کے حوالے کی گئی ہے۔ نیشنل ہائی وے کیچ بلوچستان پر یہاں پر ایک ناکہ بندی کی گئی نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے، اور ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے شخص کو بس سے اتار کر قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سرا روغہ جنوبی وزیرستان میں 4 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا تھا۔ مقامی عمائدین کی مداخلت پر ان 4 پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، یہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی قسم کے معاملات پر ہم بات کرتے ہیں اور آپ
کی اگر دلچسپی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور مجھے یہ سن کر، یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کو میری صحت کے حوالے سے بھی کنسرن رہتا ہے، اور دوسرا آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔